संजीदा आज घर जल्दी वापस चली आना। शाम को कुछ मेहमानों ने आना है। मैंने सुबह सवेरे स्कूल जाने के लिए तैयार होती अपनी बड़ी बेटी से कहा तो वो लम्हा भर कर रुक गई। उसकी भवें खफीफ से सुकेड़ गईं और आंखों में हल्की सी हैरत उभरी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। पास बैठी बानो और शगुफ्ता भी चौंक कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। अम्मा, हमारे घर कौन आ रहा है भला? छोटी बेटी बानो ने गोया सबकी सोच को जुबान दे दी। मैंने एक लम्हे को नजरें चुरा कर बिस्तर की चादर की सिलवटें निकालने में लग गई। बस आ रहे हैं कुछ लोग, शाम को खुद ही मिल लोगी तो पता चल जाएगा। मैंने बात को हंसी खुशी घुमाकर टालने की कोशिश की, जैसे कुछ खास ना हो, मगर मेरे लहजे की हल्की कपकपाहट शायद संजीदा की तजर्बाकार समात से छुपी न रही। कोशिश करूंगी अम्मा, आप तो जानती हैं आजकल बच्चों के इम्तिहानात चल रहे हैं, पर्चे चेक करने होते हैं, काम का दबाव कुछ ज़्यादा है आजकल। एक लम्हे की फुर्सत नहीं मिलती। वो मुझ पर एक गहरी नज़र डालकर बोली थी। संजीदा की बात में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सादगी भरा तस्करा था। वो तो वैसे भी रोज़मर्रा की मसरूफियात का बोझ उठाने की आदी हो चुकी थी। वो बैग कंधे पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैंने भी तेज़ी से बावर्ची खाने का रुख किया। पीछे से बानों की नज़रें अब भी मेरी पुश्त में गड़ी महसूस हो रही थीं। मैं जानती थी वो मुझसे पूछे बगैर न रहेगी, लेकिन उस लम्हे संजीदा के सामने कुछ भी कहना या इशारा देना मैं मुनासिब नहीं समझती थी। मैं जानती थी उसको शादी के लिए राज़ी करना है और ये बेहद मुश्किल है। उसने तो जैसे अपनी सारी ज़िंदगी मेरी और अपनी बहनों के लिए वक्फ कर दी थी, मगर मैं इतनी खुद गर्ज थोड़ी ही थी कि अपनी गर्ज के लिए अपनी बेटी की शादी की उम्र गुजरने देती। इसीलिए उन तीनों से छुपाकर मेहमानों को आने की दावत तक दे डाली। जानती थी मामला इतना आसान नहीं जितना मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने दिल की बेचैन धड़कनों की तेज़ी और आंखों की नमी को उन बच्चियों से छुपा सकूं। उन तीनों के घर से निकलते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और अपने आंसुओं को बहने दिया, जो न जाने कब से पलकों पर लरसते बाहर निकलने को बेकरार थे। मेरा नाम इशरत है और मैं 3 बेटियों की माँ हूँ। मेरी बेटियाँ मेरे वजूद का गरूर, मेरी ज़िंदगी की रोशनी और मेरी आंखों का तारा थीं। उनकी परवरिश मैंने अकेले अपने हाथों से की। वो हुस्न सलीका और अखलाक में किसी से कम ना थी। ज़िंदगी ने मुझे कई मोड़ दिए, कई ठोकरें खाईं, मगर मैंने अपने कदम कभी डगमगाने न दिए, क्योंकि मेरी बच्चियां ही मेरी ताकत और मेरा हौसला थीं। मेरी शादी कम उम्री में कर दी गई। अभी ज़िंदगी को समझने का वक्त आया ही ना था कि मैं बीवी बन गई और चंद ही सालों में एक के बाद एक 3 बेटियों की माँ बन गई। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर ने महज इस बात पर कि मैं उसे बेटा न दे सकी मुझे तलाक दे दी। उसने ना सिर्फ तलाक दी बल्कि मुझे मेरी बच्चियों समेत धिक्के देकर घर से निकाल दिया और ख़ुद बेटी की खातिर दूसरी शादी रचा बैठा। मेरे लिए यह सदमा नहीं था कि मेरा शौहर मुझे छोड़ गया। सदमा इस बात का था कि वो मेरे बच्चों का बाप होते हुए उनसे मोहब्बत का एक लम्हा भी न जिता सका। मैं शुक्रगुजार थी कि एक ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी से निकल गया जिसके दिल में बेटियों के लिए जगह ही ना थी। मगर मेरी मुश्किलात का असल आगाज़ हो गया था। उन दिनों मेरे माँ बाप जिंदा थे। मैं मजबूर होकर उनके दर पर आ लौटी। मेरा दिल शर्मिंदगी से बोझल था। वो दोनों ज़ईफ़ और कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि मैं उनकी आखिरी औलाद थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके बुढ़ापे में मैं उनके लिए आजमाइश बनूं, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा सहारा ना था। इकलौता भाई था, मगर वो भी मुझे बोझ महसूस करता। मेरी बड़ी बहनें अपने घरों की थीं, फ़िक्रमंद तो थीं, मगर वो खुद मजबूर थीं। उनका अपना ही गुजारा मुश्किल से होता। वो मेरे लिए भला क्या करती। मैंने जल्द ही फैसला कर लिया कि मैं दूसरों पर बोझ नहीं बनूंगी। अब्बा ने मुझे हौसला दिया। वो खुद रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन मेरी और बच्चियों की खातिर दोबारा काम पर निकल जाते। मैं जब उन्हें थके हारे शाम को घर आते देखती तो मेरा दिल कट कर रह जाता। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और अम्मा से बच्चियों को संभालने की दरख्वास्त की और ख़ुद किसी करीबी स्कूल में नौकरी की तलाश में निकल खड़ी हुई। खुशकिस्मती से एक प्राइवेट स्कूल में आया कि नौकरी मिल गई।
میری تعلیم مکمل تو نہ تھی، مگر مڈل تک کی قابلیت اور خوش اخلاقی نے مجھے وہ جگہ دلا دی۔ میں نے سارا دن بچوں کے ساتھ اسکول کے کاموں میں گزارنا شروع کر دیا۔ تنخواہ بہت معمولی تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جایا کرتیں۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ تھوڑے میں جینا بھی ایک فن ہے۔ زندگی کی مشکلات کم نہ تھیں، مگر میں نے اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ ہونے دیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے سامنے کبھی آنسو نہ بہائے، کبھی اپنی تھکن کا ذکر نہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ماں ٹوٹ گئی تو بچیاں کہاں جائیں گی۔ میری تینوں بیٹیاں، جنہیں میں نے غربت میں بھی عزت، غیرت اور خودداری کے دائرے میں پال کر جوان کیا، میری زندگی کا اثاثہ تھیں۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ میرا سب سے قیمتی انعام تھی۔ میری تنخواہ معمولی سی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میری خواہشات بھی بہت محدود تھیں۔ مجھے بچپن ہی سے سادگی میں جینے کی عادت تھی۔ میرے والدین نے بھی بہت کم وسائل میں جینا سکھایا، تو شوہر کے ساتھ گزارا سارا عرصہ تو مجھے مکمل طور پر خود پر انحصار کرنا سکھا گیا تھا۔ اس نے کبھی میری کسی خواہش کو اہمیت نہ دی۔ کبھی کسی چیز کے لیے پیسے مانگنے کی نوبت آتی تو زبان پر تالے لگا دیے جاتے۔ اسی لیے میں نے جلد ہی سیکھ لیا کہ اپنی چادر دیکھ کر کیسے پاؤں پھیلانے ہیں، اور اس اصول کو میں نے زندگی کا حصہ بنا لیا۔ جب اماں ابا دنیا سے رخصت ہوئے تو دل جیسے ایک ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ ان کے ہوتے ہوئے چاہے کتنا بھی مشکل وقت ہوتا، دل کو سکون رہتا تھا کہ کوئی ہے جس کے سائے تلے سر چھپایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد بھائی اور بھابھی نے اپنے رویے سے صاف ظاہر کر دیا کہ اب ہمیں اپنے لیے خود ہی کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کوئی صلح، کوئی تعلق باقی نہ رکھا، بس ایک احسان ضرور کر گئے۔ اماں ابا کا وہ پرانا سا مکان جو میری واحد پناہ گاہ تھا، مجھے خالی کرنے پر مجبور نہ کیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے شہر منتقل ہو گئے، اور میں نے اس خاموشی کو شکر گزاری سمجھ کر قبول کر لیا۔ کم از کم میرے پاس سر چھپانے کو ایک چھت تو تھی، اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ اب مجھے اپنی بچیوں کا سہارا خود بننا ہے۔ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آنے دوں گی۔ میری ہر کوشش اسی ایک مقصد کے گرد گھومتی کہ میری بچیوں کو کم از کم زندگی کی بنیادی ضروریات میسر رہیں۔ نئی چیزیں، مہنگے کھلونے، خوبصورت کپڑے، یہ سب خواب ضرور تھے، لیکن ہم نے خوابوں کو قناعت کی چادر میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ میرے دل کو جس بات نے سب سے زیادہ حوصلہ دیا وہ میری بچیوں کا رویہ تھا۔ وہ میرے ساتھ ہر حال میں کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر کبھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ آتی۔ انہوں نے میری مجبوریوں کو کبھی تانا نہیں بنایا، کبھی ضد نہیں کی۔ میں جانتی تھی میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت کچھ سہ رہی تھی۔ جب وہ اپنی کسی سہیلی سے اس کے باپ کا تذکرہ سنتی تو وہ حیران ہوتی کہ کیا باپ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اتنا تو وہ جانتی تھیں کہ ان کے باپ نے مجھے طلاق بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے ہی دی تھی۔ ہر تہوار اور ہر موقع پر جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تو میرا دل کٹ سا جاتا۔ کاش ان کے نصیب میں بھی وہ خوشیاں لکھی ہوتی جو ان کا باپ ان کو مہیا کر سکتا تھا۔ میں ہر روز نہ جانے کتنی ہی بار بکھرتی، مگر اپنی بچیوں کے سامنے مضبوط دیوار کی مانند تنی رہتی۔ میری بچیاں بھی میرا ہی پرتوں تھیں۔ ان کے دل میں وہی صبر اور قناعت تھی جو انہوں نے مجھ سے سیکھی۔ میری بیٹیاں میری تربیت کا فخر تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے جینے کا ہنر سیکھ لیا۔ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی تلاش کرنا، معمولی باتوں میں سکون پا لینا، اور محرومیوں میں بھی مسکرانا، یہی ہماری زندگی کی کہانی تھی۔ میری بیٹیوں کے چمکتے چہرے اور روشن آنکھیں میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت تھی۔ میری بڑی بیٹی سنجیدہ اپنے نام کی مانند سنجیدہ، باوقار اور ذمہ دار تھی۔ بچپن ہی سے اس میں ایک عجیب ٹھہراؤ اور غیر معمولی پختگی تھی۔ حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ وہ صرف میری بیٹی نہیں رہی تھی، وہ میری ہمراز، میری دست و بازو اور اپنے دونوں بہنوں کی ماں جیسی بن چکی تھی۔ سنجیدہ نے اپنی عمر سے بڑھ کر سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے تپتے سورج میں جلتے قدم دیکھے تھے۔ میری جھکی ہوئی کمر، میرے لرزتے ہاتھ اور میری خاموش آہیں، سب کچھ محسوس کیا تھا۔
وہ ہر دن میری آنکھوں میں وہ سوال پڑھ لیتی تھی جو میں کبھی زبان پر نہیں لاتی تھی۔ وہ میری قربانیوں کو سمجھتی تھی، میرے دکھوں کو محسوس کرتی تھی۔ اسے یہ سب دیکھنا گوارا نہ تھا۔ اسے میری تھکن اور خاموشی چبھتی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے چھوٹی عمر میں ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ میری سایہ دار چادر بنے گی، میری ڈھال بنے گی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں پڑھیں، آگے بڑھیں اور اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ کل کو اگر ان کی زندگی میں بھی کسی مرد کا ساتھ نہ رہے تو بھی وہ اپنی عزت اور خودداری سے جینے کے قابل ہوں۔ میری خواہش تھی کہ وہ ان عورتوں میں شامل نہ ہوں جو دوسروں کے سہارے جینے پر مجبور ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے دن رات محنت کر کے انہیں پڑھایا، ان کے خوابوں کو سہارا دیا اور ان کی قابلیت پر یقین رکھا۔ سنجیدہ بہت ذہین تھی، اس کا پڑھائی میں دل بھی لگتا تھا، مگر وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر فوراً کسی نوکری کی تلاش میں تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، اماں اب آپ آرام کریں، جتنا آپ نے جھیل لیا اتنا کافی ہے، اب بس کریں، اب مجھے کچھ کرنا ہے۔ وہ مجھ سے میری فکریں چھین لینا چاہتی تھی۔ اس کے آنکھوں میں یہ ارادہ صاف نظر آتا تھا کہ وہ میری قربانیوں کا صلہ دینا چاہتی ہے۔ میں اسے بار بار سمجھاتی، بیٹا تعلیم مکمل کر لو، پھر تم اچھی نوکری بھی کر سکو گی۔ ابھی معمولی سی تعلیم کے ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں ہی ملیں گی، جن میں وہی تھکن، وہی دوڑ دھوپ ہوگی جس سے تمہیں میں بچانا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات خاموشی سے سنتی، سر ہلا دیتی، مگر میں جانتی تھی کہ اس کا دل بے قرار ہے۔ پھر ایک دن اس نے خاموشی سے خود ہی ایک راستہ نکالا۔ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہوئے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اماں گھر بیٹھ کر بھی تو کما سکتی ہوں، پڑھائی بھی متاثر نہیں ہوگی اور آپ کو بھی کچھ سہارا مل جائے گا۔ آخر میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس کی باتوں میں جو محبت، جو احساس تھا، اس کے آگے میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی۔ یوں سنجیدہ نے گھر میں ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز بنایا۔ محلے کی عورتیں خوشی سے اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجنے لگیں، کیونکہ وہ نرم گو، سمجھدار اور محنتی لڑکی تھی۔ اس دوران میری دوسری بیٹیوں نے بھی گھر کے کام سنبھالے۔ جب میں اسکول سے تھکی ہاری واپس آتی تو کبھی کوئی میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آتی، کبھی کوئی میرے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی۔ ان کے چہروں پر چمکتی مسکراہٹیں میری تھکن کو کچھ لمحوں میں ہوا کر دیتی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ میں نے کبھی اپنے دکھوں کی تفصیل نہیں سنائی، مگر نہ جانے کیسے وہ میرے اندر چھپی اس درد کی داستان کو سمجھ گئی تھی۔ شاید بیٹیاں ماں کے دکھوں کو لفظوں کے بغیر بھی پڑھ لیتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ہمدردی نہیں، بلکہ ایک جذبہ، ایک غیر متزلزل محبت نظر آتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تو دل میں فخر کا ایک دریا موسن ہو جاتا۔ میں سوچتی کہ واقعی میری تربیت نے رنگ دکھایا ہے۔ اور پھر وہ ایک خیال جو اکثر میرے دل میں آتا کہ ان کا باپ کتنا نادان تھا کہ وہ ان ہیرے جیسے وجودوں کو چھوڑ گیا اور خود کو اس نعمت سے محروم کر بیٹھا۔ وہ کیا جانے، وہ کیا سمجھے کہ اس نے کیا کھو دیا۔ وہ صرف بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا رہا، مگر میں جانتی تھی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں وہ روشنی ہوتی ہیں جو ماں کے اندھیرے وقت کو جگمگا دیتی ہیں۔ عام ماؤں کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے چہرے پر بھی وہی سکون اور اطمینان ہو جو ایک محفوظ رشتہ اور اپنا گھر عورت کو دیتا ہے۔ مگر میری تینوں بیٹیاں اس خواہش سے یکسر لا علم یا شاید انجان بنی ہوئی تھیں۔ جب بھی میں کسی موقع پر ان سے شادی کی بات چھیڑتی، ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا، ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی اور وہ پورے جذبات کے ساتھ اس بات سے انکار کر دیتی۔ سنجیدہ جو میری بڑی بیٹی تھی، وہ تو شادی کے ذکر پر بالکل ہی پریشان ہو جاتی۔ اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے پرائیویٹ اسکول میں نوکری اختیار کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کو کمائی پر لگا دوں، میں بس اسے اس کے گھر کا کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہر روز اس پر زور ڈالتی۔ اماں آپ کو شادی کر کے کیا ملا جو ہمیں ملے گا؟ ایک دن وہ بولی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے تو اپنی بچیوں کے سامنے کبھی اپنے دکھوں کی تفصیل بیان نہیں کی تھی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ ان کے سامنے مضبوط نظر آؤں، جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، مگر وہ میری بیٹیاں تھیں، میرے دل کی دھڑکنیں۔
وہ ہر درد، ہر چپ، ہر آہ کو محسوس کر لیتی تھیں۔ شاید اسی لیے وہ شادی سے خوف زدہ تھیں۔ شاید وہ یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ شادی کا مطلب صرف قربانی، محرومی اور برداشت ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی زندگی بھی میری جیسی ہو جائے۔ وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھیں، میری تنہائی کو مزید گہرا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن میں ماں تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بیٹیوں کے لیے ایک محفوظ چھت، ایک محبت بھرا رشتہ اور ایک اپنا گھر ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میرے بعد وہ کسی کے سہارے کے بغیر نہ رہیں۔ میں ان کو بن بیاہی اپنے گھر میں نہیں بٹھانا چاہتی تھی۔ میری دعا تھی کہ انہیں ایسے شوہر ملیں جو ان کی عزت کریں، ان کو مان دیں اور ان کے خوابوں کی قدر کریں۔ میں نے خاموشی سے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ میں محلے میں، رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں رشتوں کی بات چھیڑی، مگر میرے حالات سب پر عیاں تھے۔ غربت، اکیلی ماں اور وسائل کی کمی، یہ سب کچھ رشتوں کی راہ میں دیوار بن چکے تھے۔ لوگوں کو میری بیٹیوں کی خوبیوں سے زیادہ میرے مسائل نظر آتے تھے۔ میرے اپنے بہن بھائی بھی بس رسمی ہمدردی دکھاتے۔ میری بڑی بہن نے بھی کبھی میرے بچوں کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی، مگر میری بچیوں کو دعوت دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میری دلی تمنا تھی کہ میری بیٹیوں کو کوئی ایسا ہم سفر ملے جو بھلے ہی دولت مند نہ ہو مگر دل کا امیر ہو، جو میری بیٹیوں کو عزت، وفاداری اور اعتماد دے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہی دعا مانگی کہ میری بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب کے دروازے کھل جائیں۔ سنجیدہ شادی کے ذکر پر ہمیشہ شدید رد عمل دیتی۔ اماں، میں کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ آپ مجھ سے ایسی کوئی امید نہ رکھیں۔ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، میں آپ کو بیٹے جیسا بن کر دکھاؤں گی۔ وہ میرے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنسو لیے یہ الفاظ کہتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ میں کچھ نہ بول پاتی، مگر میرے دل میں ایک خوف رہتا، اگر میں نے آج کچھ نہ کیا تو کل اس کی عمر نکل جائے گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ضد اور ڈر کی وجہ سے ایک مکمل زندگی سے محروم رہ جائے۔ اس لیے میں دھیرے دھیرے نرمی سے، بغیر زبردستی کیے اسے سمجھاتی رہی۔ میں اس پر کبھی دباؤ نہیں ڈالتی تھی، مگر ہر دن دل ہی دل میں ایک امید کے ساتھ جیتی کہ شاید کسی دن کوئی مناسب رشتہ آ جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو میری بیٹی کے دل کا درد مٹا دے اور میرے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے۔ سنجیدہ کے لیے آیا لڑکا نیک و شریف اور تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور اب اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ہی اسکول میں کام کرنے والی استانی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ میں دل ہی دل میں تھوڑے وہم میں ضرور مبتلا تھی، کیونکہ مجھے یہ سوچ کر ڈر محسوس ہوتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، مگر میں اس مجبوری کو بھی جانتی تھی کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی ہوتا تو شاید وہ ہمارے جیسے معمولی گھرانے میں رشتہ لانے کا سوچتا بھی نہ۔ سنجیدہ جیسی لڑکی سے وہ رشتہ جوڑنے کی خواہش نہ رکھتا، جس کی ماں ایک چھوٹے سے اسکول میں آیا کی نوکری کرتی ہو۔ ایسے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چپکے سے مہمانوں کو بلا لیتی ہوں، تاکہ بچیوں کو خبر ہونے سے پہلے ہی معاملہ نپٹا لیا جائے۔ سنجیدہ نے جب مہمانوں کو دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ سب کچھ بھانپ چکی ہے۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور وہ بار بار سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے اسے سمجھایا، اسے پیار سے باتوں میں لگایا اور پھر اسے مہمانوں کے سامنے بھیج دیا۔ لڑکا خود سنجیدہ کو دیکھنے آیا تھا اور میری دلی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ میری بیٹی کو خود پسند کرے تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ اٹھے، کیونکہ اس کے ماں باپ موجود نہ تھے جو کسی بات پر اعتراض یا سمجھوتا کرتے۔ لڑکا اپنی کچھ خواتین رشتہ داروں کے ہمراہ آیا تھا اور جب اس نے سنجیدہ کو دیکھا تو فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی، مگر سنجیدہ یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ وہ فوراً کمرے سے اٹھ کر بھاگ گئی اور شام تک رو رو کر برا حال کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس گھر سے اتنی جلدی جدا ہونا نہیں چاہتی، یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں ماں تھی، میرے دل میں اس کی فلاح کا خیال تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ضد اور ڈر کی وجہ سے ایک مکمل زندگی سے محروم نہ ہو۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا، بیٹیاں امانت ہوتی ہیں اور ماں کا فرض ہے کہ وہ انہیں عزت سے رخصت کرے۔ تم مجھے اس بوجھ سے نکالو
मुझे तुम्हारी बाकी बहनों का भी सोचना है। मेरी मजबूरी को समझो। मेरी बात सुनकर संजीदा खामोश हो गई। अम्मा, क्या आप समझती हैं कि मैं आपकी नाफरमानी करूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके लहजे में दुख भी था और वफादारी भी। मैं चाहती हूँ कि इतनी जल्दी आपको छोड़कर ना जाऊं। आप शगुफ्ता के बारे में क्यों नहीं सोचती? वो भी तो मुझसे साल ही छोटी है। आप पहले उससे रुखसत कर दें। वो मुझे समझाने की गर्ज से बोली थी। ऐसा कैसे मुमकिन है संजीदा? पहला हक तुम्हारा बनता है बेटा। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर का करूँगी, और मेरी फिक्र मत करो। शगुफ्ता और बानो अभी मेरे साथ ही होंगी। मैंने अपना आखिरी फैसला सुनाया तो संजीदा को मेरी बात माननी ही पड़ी। मैंने सादगी से अपनी बड़ी बेटी संजीदा का निकाह किया और ढेरों दुआओं के साथ उसे शौहर के साथ रुखसत कर दिया। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, मगर दिल में एक इत्मीनान भी था कि मैंने एक माँ का फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मैं उसके लिए दिल से ये दुआ कर रही थी कि वो खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे और कभी पलटकर पीछे ना देखे। उसे न मेरी फ़िक्र हो, न अपनी बहनों की, न इन परेशानियों की जिनसे वो हमेशा दो चार रही थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी नई ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर रच बस जाए और अपने शौहर के घर को अपना बना ले। मेरे दिल में हज़ारों अंदेशे थे। मैं डर रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, कहीं वो मेरी बेटी के साथ ना हो, कहीं वो भी किसी आजमाइश में न पड़ जाए। मगर इन तमाम अंदेशों के साथ दिल के एक गोशे में यह सुकून भी था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो फ़ैसला किया वो आजमाइश हो सकता है, मगर संजीदा के लिए वो ज़रूर बेहतर ही होगा। अल्लाह हर माँ की दुआ को रद्द नहीं करता, और मैंने उसके लिए दिल की गहराइयों से दुआएं मांगी थी। उसके रुखसत होते ही घर में गहरी खामोशी छा गई, जैसे खुशियाँ हमसे रूठ गई हों। संजीदा की हंसी इस घर की रौनक थी। उसका हर काम में हाथ बटाना, उसकी बातें, उसका प्यार, सब कुछ यकायक जैसे छिन गया। मेरी दोनों छोटी बेटियां कभी मेरे साथ बैठकर उसकी बातें करती, कभी मुझे हंसाने की कोशिश करती, ताकि मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं उनके बचपने और खुलूस पर मुस्कुरा देती और उनके मासूम दिलों को दुआएं देती। मगर माँ का दिल तो हर वक्त इसी की फिक्र में लगा रहता है जो दूर हो जाए। हर पल मेरे लबों से दुआ निकलती कि मेरी बेटी खुश रहे, उसे कभी कोई दुख न मिले। संजीदा ने हमेशा मेरी ताकत बनकर ज़िंदगी गुजारी थी। वो बेटी से बढ़कर मेरी सहेली थी, मेरी राजदार थी, मेरा सहारा थी। उसके जाने से घर का एक अहम सतून जैसे हिल चुका था। मगर मैं इस बात पर खुश थी कि वो अपने घर की हो गई है। वो अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थी और मैंने अल्लाह के भरोसे पर उसे उस राह पर रुखसत किया था। अब मेरे कंधों पर सिर्फ 2 बेटियों की जिम्मेदारी बाकी थी, और मैं दिन रात अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मेरे लिए वो दिन जल्द आए जब मैं अपनी इन दोनों बेटियों को भी खुशियों के संग रुखसत कर सकूं, ताकि मैं अपनी माँ होने की जिम्मेदारियों से सुरखरू हो जाऊं और उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआएं करती रहूं। संजीदा की शादी को अभी चंद माह ही गुजरे कि मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। एक रात अचानक मुझे फ़ोन पर संजीदा की मौत की खबर मिली तो मैं सन्नाटे में आ गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरी बेटी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकती है? ये ख्याल ही नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं सख्ते के आलम में फ़ोन हाथ में पकड़े जैसे पत्थर की हो गई। बताया गया कि रात एक हादसा पेश आया। गाड़ी खाई में जा गिरी। दामाद को भी शदीद चोटें आईं, मगर वो मौजज़ाना तौर पर बच गया, जबकि मेरी बेटी ज़िंदगी की बाजी हार गई। मुझे कुछ होश न रहा कि मैंने किस हाल में अपनी बाकी बेटियों को समेटा और संजीदा के ससुराल जा पहुंची। जब उसकी मैयत मेरे सामने रखी गई तो मेरा ज़ब्त टूट गया। मैं चीख मार कर उससे लिपट गई। मैं बार बार उसका चेहरा छू कर यकीन करना चाहती थी कि ये ख्वाब है, कोई डरावना ख्वाब जो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत अपनी पूरी शिद्दत से मेरे सामने खड़ी थी। मेरे दिल में पछतावे के तूफान उठने लगे। काश मैंने उसकी शादी न की होती, शायद वो मेरे साथ रहती तो बच जाती। मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्यालात गर्दिश करने लगे थे, मगर मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे हाथ में नहीं, ये सब उसकी तकदीर में लिखा जा चुका था। मैं कुछ भी कर लेती, उस वक्त को न रोक सकती। मेरी बेटी की मौत मेरे लिए क़यामत से कम ना थी। वो दुनिया से गई तो मेरे दिल का एक हिस्सा भी साथ ले गई। कुछ
دنوں میں میرا داماد خود بار بار ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کی فرما برداری، نرمی اور سعادت مندی کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں شکر گزار تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اچھا داماد عطا کیا تھا۔ وہ میری بیٹی کی یاد میں اداس رہتا اور اس کی باتوں سے مجھے احساس ہوتا کہ وہ واقعی سنجیدہ سے محبت کرتا تھا، مگر سنجیدہ کی قسمت میں شاید خوشیاں نہیں لکھی تھی، اسی لیے وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک دن اس نے میرے سامنے اپنی تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے میری دوسری بیٹی شگفتہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے اور کوئی بھی لڑکی اس جیسے مرد سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اس نے نہایت ادب سے کہا اگر میں اپنی بیٹی شگفتہ کا رشتہ دے دوں تو وہ اسے بھی ویسے ہی عزت دے گا جیسے سنجیدہ کو دیتا تھا۔ میں اندر سے ہچکچا رہی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی تنہائی کا خیال مجھے رنجیدہ کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے بیٹوں جیسا بن چکا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات سن کر حامی بھر لی۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں اور کوئی مناسب رشتہ موجود نہ تھا۔ سنجیدہ کی زندگی میں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب میں چاہتی تھی کہ شگفتہ کی زندگی سنور جائے۔ میں نے اس سے اس کی رائے جاننا چاہی تو اس نے بھی انکار نہ کیا، بلکہ میری مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے عزت اور اطاعت تھی۔ یوں میں نے اپنی دوسری بیٹی شگفتہ کا نکاح اپنے داماد اسد کے ساتھ کر دیا۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ وہ خوش رہے، اس کا گھر بھی بس جائے، مگر کیا معلوم تھا کہ میں خود کو ایک ایسے گھاٹے کے سودے میں ڈال رہی ہوں جس کا انجام اتنا کربناک ہوگا۔ جس سے میں نجات سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک نئی آزمائش کی شروعات تھی۔ پہلی بیٹی کی موت کو میں نے صبر سے قبول کیا، اسے ایک آزمائش جانا۔ پھر جب میری دوسری بیٹی رخصت ہوئی، دل کو کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی، مگر وہ اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس کی اچانک موت کی خبر سن کر تو جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہ آتا کہ وہ راتوں رات کیسے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، مگر جب اس کا چہرہ آخری بار دیکھا تو دل ماننے لگا کہ یہ سچ ہے۔ میری دوسری بیٹی کی موت کے بعد میرے حواس جواب دے چکے تھے۔ اب میرے پاس صرف بانو بچی تھی، وہی میری زندگی کا آخری سہارا تھی، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب بانو کی شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ ایک دن میرا داماد اسد جو میری دونوں بیٹیوں کا شوہر رہ چکا تھا اچانک گھر آ گیا۔ میں نے دروازے سے ہی اسے واپس لوٹنے کو کہا، مگر وہ ڈھٹائی سے اندر چلا آیا اور حیرت انگیز طور پر بانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ میرے لیے یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ دو بیٹیاں جو وہ ہنستے مسکراتے لے کر گیا اب صرف ان کی قبریں رہ گئیں، اور اب وہ میری آخری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گریبان پکڑ کر باہر نکال دیتی، مگر خود پر قابو رکھا۔ اسد افسردگی سے بولا تھا، موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، میں ان کی موت کو نہیں روک سکتا تھا، مگر میرے بارے میں بھی سوچیں، دو بیویوں کو دفنانے کے بعد کون مجھے بیٹی دے گا؟ مگر اس بار میں اس کی افسردگی سے ذرا برابر بھی متاثر نہ ہوئی۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، جو ہوا میں نے اسے تقدیر کا لکھا جان کر قبول کیا، تم بھی کر لو، شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اب تنہا زندگی گزارو، کہیں اور سے رشتہ ڈھونڈ لو، مگر میں تمہیں اپنی بانو ہرگز نہیں دوں گی۔ میں نے سختی سے انکار کر کے اسے چلتا کیا۔ اس کے جانے کے بعد آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہی میرا گھر کیسے میری بیٹیوں اور رونق سے بھرا رہتا، اور اب تو صرف بانو اور میں ہی تھے۔ گھر کا در و دیوار سوگ میں مبتلا رہتے۔ اماں، آپ اگر یوں روئیں گی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بانو سے میرا رونا بالکل برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی اور میں خاموش ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری موجودگی ہی میری بیٹی کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ اماں، آپ اس شادی کے لیے مان جائیں۔ جیسے ہی بانو کی ہلکی سی آواز سنائی دی، میں چونک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا، جیسے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ وہ واقعی اسد سے شادی کی بات کر رہی ہے؟ میں صدمے سے اسے دیکھتی رہی۔ اماں، ہمیں اس طرح خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے جاننا ہے کہ میری بہنوں کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ خاص طور پر شگفتہ کی موت کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور میں وہ وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ آپ میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں بس سچ کو سامنے لانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی تو میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں تمہیں کیسے اس کے حوالے کر دوں؟ وہ شخص میری دونوں بیٹیوں کو لے گیا اور پھر ان دونوں کی موت کی خبر دی۔ وہ اگر قصداً کچھ کر رہا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گوا دوں۔ اماں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہمیشہ اندھیرے میں نہیں رہ سکتے، ہمیں سچ جاننے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ نہیں بانو، مجھے کچھ نہیں جاننا، تم نہیں سمجھتی میرا دل کس قدر ڈرا ہوا ہے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں بیٹا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اسد کس قدر ملوث ہے، میں وہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ میں تمہیں کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی، مگر وہ بانو ہی کیا جو اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ میں اپنی سی ہر ممکن کوشش کرتی رہی کہ اس کی شادی اسد سے نہ ہونے پائے، مگر اس کے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ اس کا عزم اور ارادہ پختہ ضرور تھا، مگر میں سمجھتی تھی کہ اسد جیسے انسان سے اس کی شادی کرنا کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار گئی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا کہ شاید وہ اسد کی محبت میں مبتلا ہے اور بہنوں کی موت کی تصدیق کرنے کا محض بہانہ رکھ رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا وہ فیصلہ کر چکی تھی اور مجھے بس اس کا ساتھ دینا تھا۔ میں نے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی اسد کے سنگ رخصت کر دیا۔ بانو کی رخصتی کے بعد مجھے کسی پل چین نہ آتا اور نہ ہی قرار۔ ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا۔ میں سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر گھبرائی پھرتی۔ میں نے جذبات میں آ کر اس کی بات تو مان لی تھی، مگر اب ہر وقت اپنے فیصلے پر پچھتاتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کسی بھی وقت بانو کی موت کی خبر سننے کو مل جائے گی۔ آدھی رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں ہڑبڑا کر نیند سے جاگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ دل زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی بری خبر میرے دروازے پر کھڑی ہو۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور دماغ میں وسوسوں کا طوفان تھا۔ دروازہ کھولا تو بانو کو زندہ سلامت دیکھ کر دل کو جیسے کچھ قرار آ گیا، مگر اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور بار بار پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ مگر وہ چپ رہی۔ میں نے دروازے کے باہر نظریں دوڑائیں مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی آئی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ آہستہ سے بولی، ہاں اماں، خیریت ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں اس کے مبہم جواب سے کچھ سمجھ نہ پائی اور سختی سے پوچھا، تم بھاگ کر آئی ہو کیا؟ تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ شخص کتنا خطرناک ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی اور بولی، ہاں اماں، خطرناک تو ہے وہ شخص، بہت خطرناک ہے، لیکن اب آپ فکر نہ کریں، میں اسے اس کے انجام تک پہنچا کر آئی ہوں۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ کہیں تم نے اسے… میں بات مکمل نہ کر سکی۔ میرے لب کانپنے لگے اور آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، لیکن بانو نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، ارے میری پیاری ماں، آپ بس تسلی رکھیے، میں کمزور نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، میں سچ کے لیے لڑی ہوں اور سچ کی جیت ہوئی ہے۔ اس کے لہجے میں فخر اور مضبوطی تھی۔ مجھے اس کی کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھی۔ اب میں تمہیں کبھی کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں اسے باہوں میں بھر کر اندر کی جانب بڑھی۔ تبھی دروازے پر ایک بار پھر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ شاید بانو کا شوہر اسے لینے آ پہنچا۔ بانو دروازے کی جانب بڑھی تو میں نے گھبرا کر اسے روک لیا اور کہا، مت کھولنا دروازہ، وہ تمہیں لے جائے گا۔ ارے اماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی تو میں دل تھامے اسے دیکھتی رہی، جیسے میرا خوف حقیقت بننے والا ہو، مگر
دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ دروازے پر پولیس کے کچھ آفیسر اور سپاہی کھڑے تھے اور میں حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ بانو نے فوراً انہیں اندر آنے کا کہا، اور جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے تو میں نے پولیس والوں کے پیچھے 2 جانی پہچانی شکلیں دیکھی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ میری سنجیدہ اور شگفتہ تھیں، جنہیں میں مردہ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھیں۔ میں صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئیں، مگر میں حیرت کے مارے ان کو گلے بھی نہ لگا سکی۔ وہ دونوں بلک بلک کر رو رہی تھیں اور بار بار مجھے ماں ماں کہہ کے پکار رہی تھیں۔ اتنے میں بانو نے مجھے جھنجھوڑا تو مجھے ہوش آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اماں، یہ سب اسد کا کیا دھرا تھا۔ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھا اور ہم بہنیں آسان شکار تھیں، کیونکہ ہمارے پیچھے کوئی ایسا نہ تھا جو ہمارے لیے آواز اٹھاتا۔ اس نے شگفتہ اور سنجیدہ کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا اور آپ کے سامنے ایسے حالات بنائے کہ جیسے واقعی میں ان کی موت ہو گئی۔ اصل میں وہ انہیں کسی دوسرے ملک لے جا کر بیچنے والا تھا۔ اس نے کبھی خود پر شک نہ ہونے دیا۔ شگفتہ نے ایک دن مجھے فون پر کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کوئی بات کرتی اس سے پہلے اسد نے اس سے فون چھین لیا اور اگلے دن اس کی موت کی اطلاع پہنچا دی۔ جبھی تو میں سمجھ نہ سکی، مگر بعد میں مجھے کچھ شک سا ہو گیا۔ مگر میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ میری بہنوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ مگر جب اس نے کچھ عرصے میں مجھ سے شادی کی خواہش کی تو میں نے سوچ لیا کہ سراغ لگانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر جاؤں۔ مجھے بھی یہ امید نہ تھی کہ میری بہنیں زندہ ہوں گی، میں تو بس ان کی موت کی وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اگر میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے نہ کرتی اور اس کو بے نقاب نہ کرتی تو وہ میری بہنوں کو کسی اور ملک میں بیچ دیتا۔ بانو نے مجھے تفصیل سے بتایا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر بھلا کیا بات ہو سکتی تھی کہ میری بچیاں زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھیں۔ آپ کی بہادری کا بہت شکریہ۔ ہمیں اس شخص کی کب سے تلاش تھی۔ یہ پہلے بھی اس دھندے میں ملوث رہا ہے، مگر کبھی پکڑ میں نہ آ سکا۔ پولیس نے بانو کا شکریہ ادا کیا تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے واقعی بڑا کام کیا تھا۔ میں تو اس کو اس خطرے میں ڈالنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنی دونوں بہنوں کو بچا کر لے آئی تھی۔ پولیس نے اسد کو گرفتار کر لیا اور سب لڑکیاں بازیاب کرا لی گئیں۔ بانو کی بہادری نہ صرف میری بیٹیاں مجھے واپس مل گئیں، بلکہ ایک درندے کا چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ میں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ چومتی ان کے چہرے کو چھوتی، بار بار ان کے گلے لگتی، جیسے مجھے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو، جیسے میری سانسیں لوٹ آئی ہوں، میری بیٹیاں مجھے واپس مل گئی تھیں۔ اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہی ہو سکتی تھی۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ماں سمجھ رہی تھی۔ وہ بیٹیاں جنہیں میں مردہ جان کر دفنا چکی تھی آج میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی تھیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری دعاؤں کو سنا اور میرے گھر کو دوبارہ سے رونق عطا کی۔ بانو نے اپنی بہادری سے نہ صرف اپنی بہنوں کی جان بچائی بلکہ ایک ماں کے سینے کو بھی سکون بخشا۔ میرا گھر جو اجڑ چکا تھا ایک بار پھر آباد ہو گیا۔ خوشیوں کی روشنی نے ہر کونے کو منور کر دیا، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی موجود تھی۔ میں نے ایک بار پھر ایک مرد پر اعتبار کر کے دھوکہ کھایا۔ اسد کی معصوم صورت اور میٹھی باتوں کے پیچھے کتنا گھناؤنا چہرہ چھپا تھا یہ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وہ شخص جو ہمارا محسن بننے کا دعوے دار تھا اصل میں ایک درندہ نکلا۔ مگر میں اب جان چکی تھی، دھوکہ کھانے کے بعد آنکھیں بند کر کے جینا بزدلی ہے۔ میری بیٹیوں نے مجھے جینے کی اصل وجہ واپس لوٹا دی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اپنا کبھی کسی پر اندھا اعتبار کروں گی، نہ کسی کے رحم پر جینے دوں گی، کیونکہ ماں صرف جنم نہیں دیتی، ماں لڑتی بھی ہے، اور اب میں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ہر جنگ لڑنے کو تیار تھی۔ جلد ہی کچھ دور کے رشتہ داروں کی طرف سے میری بیٹیوں شگفتہ اور سنجیدہ کے لیے رشتے آنے لگے۔ وہ دونوں بھائی تھے، شریف، سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے۔
जिन्होंने किसी के ज़रिए हमारी कहानी सुनने के बाद खुद आगे बढ़कर ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो मेरी बेटियों के हम सफ़र बनना चाहते हैं। उनकी बातों में खुलूस था, नीयत साफ थी और शख्सियत बावकार। मैंने ना सिर्फ उनका रवैया देखा बल्कि उनके घर वालों से भी मिली। जब मुझे हर पहलू से इत्मीनान हुआ तो मैंने अपनी बेटियों की रजामंदी से वो रिश्ते कबूल कर लिए। मैं चाहती थी कि अब मेरी बेटियां अपने घरों की हो जाएं, उनकी ज़िंदगी का नया सफ़र मोहब्बत और इज़्ज़त के साए में शुरू हो और मैं भी सुकून का सांस ले सकूं। जब उनकी रुखसती का दिन आया तो मेरे दिल पर वही पुरानी उदासी ने दस्तक दी, मगर इस बार मैंने आंसुओं को रोक लिया। मैंने अपनी बेटियों को हज़ारों दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान भी था। इस बार मैंने अपने रब पर भरोसा किया और मेरे रब ने मेरा भरोसा ना तोड़ा। मेरी बेटियां अपने घरों में खुश थीं। उनके शौहर उनसे इज्जत से पेश आने वाले समझदार और ज़िम्मेदार इंसान साबित हुए। वो ना सिर्फ उनके साथी थे बल्कि उनके दुख सुख के सच्चे हमदर्द भी बने। जब मेरी बेटियां मुझसे मिलने आती तो उनके चेहरों पर ऐसी चमक और ऐसी खुशी होती जो मेरे दिल को अंतर तक सुकून देती। वो जब हंसती तो उनकी हंसी की नज़र उतारने दौड़ती। मैं उनकी आंखों में सच्ची खुशी देखकर शुक्र के सजदे बजा लाती। वही बेटियां जिनके लिए मैं हर वक्त फ़िक्रमंद रहती थी, जिनके मुस्तकबिल की फ़िक्र ने मेरी नींदें और चैन छीन लिया था, आज अपने घरों में ना सिर्फ महफूज थीं बल्कि इज़्ज़त और मोहब्बत से सरशार थीं। उनके शौहरों ने ना सिर्फ उनकी तकलीफ़ों को अजाला किया बल्कि उनकी ज़िंदगी में नई बहारें भी ले आए। मेरी बेटियां पहले से ज़्यादा मजबूत, मुतमईन और रोशन चेहरों के साथ मेरे सामने आती तो मेरी दुनिया जैसे जगमगा उठती। अब मैं सच में खुद को खुशकिस्मत महसूस करती थी, रब का शुक्र अदा करती कि जिसने आजमाइश के बाद मेरे हिस्से में वो खुशियाँ लिखी जो मैं कभी ख्वाब में भी ना सोच सकती थी। कुछ ही अरसे बाद बानो के लिए भी एक सादा मगर शरीफ और मेहनती घराने से रिश्ता आया। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई और फ़ौरन उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, मगर बानो किसी सूरत मानने को तैयार न थी। उसके इनकार में एक अजीब सी ज़िद थी। बार बार यही कहती कि वो मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जाएगी, मेरी खिदमत करना चाहती थी, मेरे साथ रहना चाहती थी। जब वो ये बात जज्बाती होकर कहती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन मैं जानती थी कि ज़िंदगी का यही दस्तूर है, आज नहीं तो कल उसे भी अपने घर जाना है। मैं उसे उसकी बहनों की मिसाल दिया करती कि कैसे वो शादी के बाद अपनी नई ज़िंदगी में खुश हैं। अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे आपकी फ़िक्र है। वो भी अपनी बहनों की तरह अलग लापती तो मैं उसे समझाती कि मुझे उसकी फ़िक्र से ज़्यादा उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र है। मैंने बानो की बात सुने बगैर उस रिश्ते को कबूल कर लिया। शुक्र है कि बानो का शौहर भी बहुत अच्छा इंसान निकला। वो अपने वालिदैन का अकेला बेटा था और शादी के कुछ ही दिन बाद मुझसे मिलने आया। फिर बार बार आने लगा और इसरार करने लगा कि मैं उनके साथ जाकर रहूं। मैं बहुत हिचकिचा रही थी। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं अपने दामाद के घर जाकर रहूं, अपना जहां मैंने अपने माँ बाप के साथ बचपन गुजारा, फिर ज़िंदगी की हर तलखी झेली। वो घर छोड़ना मेरे लिए कठिन था, लेकिन बानो और मेरे दामाद के मुसलसल इसरार पर आखिरकार मैंने फ़ैसला किया और अपने पुराने घर को ताला लगाकर उनके साथ उनके घर मुंतकिल हो गई। मेरा दामाद वाकई एक नेक दिल इंसान निकला। उसने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसकी सास हूँ, बल्कि वो मुझे माँ का दर्जा देता, इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आता। मैं दिन रात उसके लिए दुआएं करती। रब ने बानो को जल्द ही माँ बनने की खुशखबरी भी अता कर दी। जब मैं अपने नन्हे नवासे नवासी के साथ खेलती तो दिल से शुक्र निकलता, एक ऐसी खुशी जो बरसों के सब्र के बाद मिली थी। रब ने मेरा दामन खुशियों से भर दिया और मैं उसकी बेहद शुक्रगुजार थी। मैंने ज़िंदगी ज़रूर मुश्किलों में गुजारी, मगर हर कदम पर रब ने मेरे साथ भलाई ही की। मेरी बेटियां मेरे लिए सिर्फ औलाद नहीं थीं, वो मेरी सहेलियां, हमराज और सबसे बड़ी ताकत थीं। उनका साथ, उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस ऐसा ख़जाना था जिसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। मैं हैरत से सोचा करती, ऐसी मासूम और ज़िंदगी से भरपूर परियों को लोग बोझ किस तरह समझ लेते हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना
میرے لیے تو کم از کم ممکن نہ تھا، اور دراصل میں نے اپنی زندگی میں حوصلہ کیا ہی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے تھا۔